के तहत आज यहाँ इस्लाह मुआशरा के उन्वान से आप और हम जमा है। ज़िला खैरपुर मीरस वो ज़िला है जिससे मेरी ज़ाती तौर पे कई यादें वाबस्ता हैं। माशाअल्लाह। मुझे यहाँ आने के बाद किया मैंने हज़रत से जामिया हैदरिया में पढ़ा। मैंने मुस्तकिल मसला तकलीद हज़रत उस्ताद मोहतरम से पढ़ा है और शहीद इस्लाम शहीद नामूस सहाबा हज़रत अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद रहमहुल्लाह भी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। मैं अपने दो असातिज़ा कराम के शहर में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज करनी है, बस तवज्जो आप मेरी तरफ रखें और मेरी आंखों में आंखें डालें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करने लगा हूँ। देखिए, आप और हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारे लिए ये बात ज़रूरी है कि हम शरीयत इस्लामिया के पाबंद रहें। और शरीयत इस्लामिया के पाबंद हम तब रहेंगे जब हम शरीयत के माहिरीन से राब्ते में रहेंगे। और शरीयत के माहिरीन से राब्ते में रहना ये आपके और मेरे लिए राह निजात है। मेरे दोस्तों, ये बात जहन में रखें कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। गुनाह हमसे होंगे, गलतियां हमसे होंगी, अल्लाह की नाफरमानी हो जाएगी। जब अहले इल्म से, अहले तकवा से, अहले हक से, उलमा से हमारा राब्ता होगा तो हम उन गलतियों से अपने आप की जान छुड़ाने की तरतीब सीख जाएंगे। लिहाजा बेहतर है कि हमारी तरतीब ऐसी हो, लिहाजा मुनासिब है हमारा मामला ऐसा हो कि हम आले इल्म से राब्ते में रह के दीन सीख जाएं। और ये बात जहन में रखें, आज इस्लाह मुआशरा के उन्वान से हम प्रोग्राम्स करते हैं। इस्लाह मुआशरा के हवाले से हम महफिल और मजलिस मुनक़द करते हैं। ये ज़रूरत क्यों पेश आई है? उसकी वजह कि हम नबी नहीं हैं, हम उम्मती हैं। आपका और हमारा अकीदा और नजरिया है अंबिया से गुनाह नहीं होता और सहाबा कराम से गुनाह हो जाए तो रब माफ करके नाम अमाल में रहने नहीं देता। ना हम नबी हैं, ना हम सहाबी हैं, हम आम उम्मती हैं। हमसे गुनाह भी होंगे, खता भी होंगी, नाफरमानियां भी होंगी, लेकिन उसके बाद हम माफी मांगे, अल्लाह के सामने सर्बसुजूद हों और अपने गुनाहों को अल्लाह से माफ कराएं। ये आपके और मेरे लिए बेहतर है। ये बात जहन में रखें कि लोग समझते हैं ऐसा वजीफा चाहिए मौलाना साहब, ऐसा विर्द चाहिए पीर साहब कि हमसे गुनाह ही ना हो। याद रखें, ऐसा विर्द इस उम्मत के लिए कोई नहीं है। उम्मत में गुनाह होंगे, माफी भी होगी, गलती होगी, माजरत भी होगी, नाफरमानी होगी, मग़फ़िरत भी होगी। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हमारा कपड़ा जो हमारे जिस्म पे है ये मैला होता है, हम धो के पहन लेते हैं। हमारे चेहरे पे गर्दो गुबार आती है, हम साफ करके दोबारा क्रीम लगाकर चेहरे को अशाश बशाश कर लेते हैं। तो फिर क्यों ना हम अपने आमाल की सफाई करें, फिर क्यों ना हम अपनी रूहानियत की सफाई करें, फिर क्यों ना हम इन मामलात को ठीक करें जिससे हमारी रूहानियत भी ठीक हो, हमारा जिस्म भी। और मैं एक बात समझाने के लिए कहता हूँ मेरे दोस्तों, अगर गुनाह हो जाए तो तौबा कर लें, गलती हो जाए माफी मांग लें, अल्लाह से माफी मांगेंगे, अल्लाह से माजरत करेंगे, रब्बे करीम आपको माफ फरमाएंगे। रब्बे करीम का ऐलान है, मैं यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सा सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। रब ने फरमाया, मैं यअमल सूअन, गलती कर बैठे हो, यज़लिम नफ्सा, गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म करके जहन्नम मुकद्दर करवा बैठे हो, लेकिन फिर एक दिन तुम्हारे दिल ने कहा यस्तग़फिरिल्लाह, तुम्हारे दिल ने माफी मांगी, तुम्हारे दिल ने कहा अल्लाह गलती हो गई, मेरे मौला खता हो गई, अल्लाह फिर नहीं करूंगा। ये तुम्हारे दिल ने कहा, तुमने माफी मांगी, यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, तुम अल्लाह की रहमत को अपने इंतजार में, यजिदिल्लाह
غفور الرحیم. یہاں اللہ پاک کی معافی پر دو باتیں ہیں، ایک لفظ غفور ہے، ایک لفظ رحیم ہے. یجد اللہ غفور الرحیم. غفور کا تعلق گزری ہوئی ماضی سے ہے، رحمت کا تعلق مستقبل سے ہے. رب فرمانا چاہتے ہیں اگر تم سے غلطی ہوئی تو پچھلی گناہ پر معافی مانگو، اللہ معاف کرے گا، آئندہ زندگی پر رحمت کرے گا. اس لیے معافی مانگنا، اپنی اصلاح کرنا، غلطی سے خود کو بچانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. یاد رکھنا حدیث قدسی میں رب کائنات نے رسالت مآب علیہ السلام کی زبانی ہمیں بتایا، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء. اے میرے آدم کے بیٹے، اگر تجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے، تعداد میں اتنے بڑھ گئے کہ وہ آسمان تک چھونے پہنچ گئے، آسمان تک اس نے اس اسپیس کو بھر دیا، پھر اس کے بعد تجھے توبہ کی توفیق ہوئی، تجھے معافی کی توفیق ہوئی، تجھے مجھ سے گڑ گڑانے کی نوبت آئی، غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کر دوں گا، مجھے تیرے گناہوں کے ڈھیر ہونے کی کوئی پرواہ نہیں. تو اپنی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. اصلاح کب ہے؟ جب اہل تقوی سے واسطہ ہوگا، اہل حق سے واسطہ ہوگا، اہل علم سے واسطہ ہوگا، علماء سے، مشائخ سے، بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے ہم چلیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی، ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی. میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، یاد رکھنا معافی تو بندہ اللہ کی دربار میں اللہ سے مانگ لیتا ہے. جب معافی مانگ لے گا، جب توبہ کر لے گا، استغفار کرے گا تو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. حدیث پاک میں ہے، فرمایا جیسے پانی کا ایک پیالہ ہوتا ہے، اس پانی کے پیالے میں اگر آپ ایک سیاہی کا قطرہ ڈالیں، وہ پانی کا پیالہ سیاہی مائل ہو جائے گا، قطرات سیاہی کے ڈالتے جائیں گے، کالا ہوتا چلا جائے گا. اس پانی کی طرح اپنے دل کی مثال لیجئے. دل بھی ہمارا ایک برتن کی طرح ہے، گناہ اس پر ایک داغ پیدا کرتا ہے، گناہ اس پر ایک معاملے میں خرابی پیدا کرتا ہے، سیاہی پیدا کرتا ہے. اس کی آسان ترتیب ہے بندہ اور پانی ڈالے اور نیکیاں کرے تاکہ گناہوں کی سیاہی ہٹے اور اللہ کی رحمت کی روشنی آ جائے. میرے دوستو، اصلاح معاشرہ میں بندے کو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں، ہو سکتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو. اور میرے دوستو، اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے، آج وقت ہے ماں باپ اگر موجود ہیں پاؤں پکڑ کے معافی مانگو. پاؤں پکڑنے پڑے پکڑ لو. یاد رکھنا ماں باپ کا وہ پیار ہوتا ہے جو بے لوث پیار ہوتا ہے، بغیر قیمت کے پیار ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں ہر محبت کی بندے کو قیمت چکانی پڑتی ہے، ہر محبت کی قیمت چکانی پڑتی ہے. ماں ناراض ہے تو کیا ہے؟ پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لو. والد ناراض ہے تو کیا ہے؟ پاؤں پکڑ کے اس سے معافی مانگ لو. اللہ کی قسم، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، میرے پاک پیغمبر مجھے بتائیے جب ہم مر جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، ہمیں یہ پتہ چلے گا ہمارا اللہ ہم سے راضی تھا یا ہمارا اللہ ہم سے ناراض تھا، لیکن مرنے سے پہلے پہلے اس زندگی میں، اس دھرتی پہ، اس حیاتی میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. آقا نامدار نے فرمایا جی چل سکتا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، بتلائیے، یہ طریقہ ہمیں سمجھا دیجئے کہ ہمیں اس دھرتی پر پتہ چلے اللہ راضی یا اللہ ناراض. فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. اپنا اپنے والد کا، اپنا اپنے ابا کا، اپنا اپنے والد مکرم کا تعلق دیکھ، ریلیشن شپ دیکھ، معاملہ دیکھ، بیہیویئر دیکھ، طرز ادائیگی دیکھ، طرز گفتگو دیکھ، اپنے ابو اور اپنے درمیان چیک کر. اگر تیرا والد تجھ سے ناراض، تیرا اللہ تجھ سے ناراض. اگر تیرا ابا تجھ سے راضی، تیرا اللہ تجھ سے راضی. آپ بتائیں ہم دنیا میں چیک کیوں نہیں کر سکتے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم باپ سے دور ہو گئے ہیں، ہم نے دوستوں کو سینے سے لگایا، ہم والد سے دور ہو گئے، فرینڈشپ ہماری محبوب ہو گئی، ہم ابو سے دور ہو گئے، برادری ہماری دوست بن گئی. ہاں
جو تمہیں تمہارے ابا سے تڑوا کے خود کو تمہارا دوست کہے، تمہارے والد سے تجھ کو جدا کر کے خود کو تمہارا مخلص کہے، وہ کبھی دوست اور مخلص نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں میرے دوستو، اپنے والد سے اپنا تعلق ٹھیک کرو، ورنہ حضرت علی المرتضی راوی ہے، میں جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 2 ہے، ابواب الساعہ ابواب الفتن ہے، باب ما جاء فی علامات الساعہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَدْنَا صِدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَا، اگر کوئی بندہ اپنے باپ کو دور کرے، اپنے دوست کو قریب کرے، والد سے نفرت کرے، فرینڈشپ سے پیار کرے، اپنے ابو سے تعلق توڑے، دوستوں سے یاری بڑھائے، فرمایا یہ قیامت کی نشانی۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، ایسے ہی ماں کا تعلق ہے، ماں کا دل دکھایا، ماں کا پیار ختم، ماں کے معاملات سے لڑائی کی ہے تو پاؤں پکڑ کے ماں کو منڈانا۔ کیوں؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ یعنی ماں دعا دے گی تو تجھے رب جنت دے گا، تو وہاں کی ہوائیں لے، اور اگر ماں کی دعا نہیں ہوئی تو جنت بھول جا۔ یاد رکھیں، ماں کی نافرمانی کر لی، اگلے صف کی نمازی کیوں نہ ہو، مٹھی داڑھی کیوں نہ ہو، تکبیر اولیٰ کی پابندی کیوں نہ ہو، رمضان کے روزے کیوں نہ ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کیوں نہ ہو، باقی عبادات کے معاملے میں پاورفل کیوں نہ ہو، لیکن ماں کو ناجائز دکھایا ہوا ہے، کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک ماں راضی نہیں۔ یاد رکھیں یہ ماں کا تعلق ہے۔ کیوں؟ رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد اسی حدیث پاک میں ہے، فرمایا یاد رکھنا اطاع الرجل امراتہ واقع امہ، اگر بیوی کی بات اس لیے مانتے ہو کہ ماں چڑھے، ایک ہے بیوی کی عزت کرنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بیوی کی بات اس لیے مانتا ہے کہ ماں کو رلاؤں، بیوی کے چہرے پہ ہنسی اس لیے لاتا ہے کہ ماں کا دل دکھاؤں، بیوی کو اس لیے فوقیت دیتا ہے کہ ماں پریشان ہو، فرمایا یہ قیامت کی نشانی۔ ورنہ بیوی کے حقوق میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، آپ کے اور میرے ذمہ ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنا ہے، تو یہ ماں کا تعلق۔ اور سنو میں ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں، مشکات بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر راوی ہے، اسے حدیث ام السنہ کہتے ہیں، یہ حدیث جبرائیل ہے، ایک تفصیلی ایک رکوع کی لمبی حدیث ہے، لیکن میں ایک عنوان پر بات کر رہا ہوں۔ ماں باپ کی فرما برداری اور ناراضگی پہ سنے، رسالت مآب کے پاس جبرائیل آئے، انسانی شکل میں آئے، آ کر عرض کی اخبرنی عن الساعہ، بتائیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جیسے تجھے پتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں ویسے مجھے پتا ہے اللہ جانتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کچھ وہ باتیں جو آپ کو پتہ ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، فرمایا وہ کون سی؟ فرمایا وہ اخبرنی عن الامارات، آپ نشانیاں تو جانتے ہیں، آپ کو علامات پتہ ہے، آپ کو قیامت کی باقی پہچان اور شناسائی کا وہ علم ہے جو مجھے نہیں ہے، آپ فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے 2 علامتیں بیان فرمائی۔ سندھ خیرپور میرس کے دوستو، میری اس بات کو کان سے کھڑکی بنا کر دل تک راستہ دینا اور سننا، غور کرنا، رات کو سوتے وقت نیند سے 5 منٹ پہلے میرے ایک صدائی کہنا مفتی عبدالواحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان کے سہراؤں سے اٹھ کر ہم ایک دعوت فکر دینے آیا تھا، میری اس بات پہ غور کرنا، جو حضور نے 2 نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں، کیا وہ ہم میں آج رانی اپنے مالک کو جنے گی؟ دوسری فرمایا وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بکریاں چرانے والے کم ظرف لوگ جو ہوں گے، عام طور پہ بکری چرانے والے تو باظرف لوگ بھی ہیں، لیکن عام مثال بتائی جا رہی ہے، دیہاتی لوگ جو ہوں گے وہ شہروں میں آ کے بلڈنگ کا مقابلہ کریں گے۔ آؤ میں ان 2 باتوں کو کھولتا ہوں، توجہ رکھنا۔ پہلی بات کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی، ان تلد الامۃ ربتہ، آج کل باندھی غلام کا رواج نہیں ہے۔ میں ان کا کون سا گناہ کرتے ہو کہ یہ رزلٹ ہے؟ کہتے ہیں نماز تو پڑھتا ہوں، باقی نیک کام کرتا ہوں۔ میں سوچنے لگا کہ شیطان اس پر مسلط اتنا حاوی ہو چکا ہے، وجہ اس کی باتوں باتوں میں بات آئی اس کے ماں کی، تو کہتے ہیں میری ماں اصل میں میری دشمن، میری ماں سے 1 سال سے لڑائی چل رہی ہے، وہ یہ کرتی ہو، یہ ادھر ادھر کی ساری باتیں۔
میں بڑے تحمل سے سنتا رہا. میں نے کہا بھائی جو اللہ کو گالی دینے کا جی کرتا ہے نا اور جو نبی پاک کے بارے میں بکواس کا جی کرتا ہے، اصل وہی کھڑکی ماں والی کھلی ہوئی ہے، وہ آپ معافی مانگ لو شیطان آنا بند ہو. آپ مجھے بتائیں اس میں پانی آئے گا دو طرح سے، اوپر سے پانی آئے گا، نیچے سے اگر کوئی سوراخ ہے تو اسے بند کرنا پڑے. تو بھائی اوپر سے پانی آنے والا راستہ بند کر دے تو نیا پانی نہیں آئے گا. تو آپ گناہوں کی کھڑکی کیوں کھول کے بیٹھے ہیں؟ جاؤ. میں نے کہا ماں کو منع. کہتے ہیں ماں کو میری سوٹ اچھا پہنو تو اچھا نہیں لگتا. تو میں نے کہا نہ لگے، تیری دماغ خراب ہے، تیری پیدائش پہ تیری ماں نے تیرے اچھے کپڑے بنائے تھے. اوے چھوڑیے پیدائش پہ. میں ایک بات کرتا ہوں، اگر غلط ہے تو آپ انکار کر دینا. پیدائش سے پہلے بچے کی ماں دو طرح کے کپڑے بناتی ہے، بچی ہوگی تو یہ پہنا ہوگی، بچہ ہوگا تو یہ پہنا. میں نے کہا ماں کے بارے میں تو کہتے ہیں اسے میرے کپڑے اچھے نہیں لگتے. تیرے اندر کوئی کمی ہے، تیرے اندر کوئی نقصان ہے، تیرے اندر ماں کے خلاف کوئی لاوا پک رہا ہے جس کی بنیاد پہ ماں کی نظریں چیتے ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا. ہاں ماں وہ ہے جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، 4 بچے اور 5ویں ماں ہو تو وہ ایک ماں ہے جو کہتی ہے مجھے بھوک نہیں ہے بیٹا تم کھا لو. ہاں وہ ماں ہے. تو مجھے کہہ رہے ہیں یہ بات ہے. بہرحال معافی تلافی کے بعد یہ خیالات بند ہو جاتے ہیں. تو میرے دوستو یہ ہے ماں کا مسئلہ. اور میں آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں. آپ مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سفید ریش علماء آپ کے تجربات ہیں، لیکن میں بھی دنیا گھومتا ہوں. میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو، اپنی زبان کی تیزی اس ماں کو نہ دکھاؤ جس نے تیرے بولنے پر مٹھائیاں بانٹی. اپنی زبان کی تیزی، اپنی زبان کی چرب لسانی، اپنے زبان کے معاملات اس ماں پہ نہ چلا. چپ کر جاؤ. قرآن کریم کہتا ہے کہ ماں باپ کے معاملے میں وہی حسن سلوک رکھو جو اللہ کے معاملے میں رکھو. اہل علم سے پوچھئے، جہاں رب توحید کی بات کرتے ہیں وہاں رسالت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ توحید کے بعد رسالت ہے. لیکن رب کائنات نے جہاں ماں باپ کا ذکر آیا وہاں توحید کے بعد ماں باپ کو پیش کیا. وَاشْكُرُوا لِي وَلِوَالِدَيَّ، شکریہ کا مستحق اللہ ہے، شکریہ کے مستحق ماں باپ. قرآن کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے توحید کے بعد ماں باپ کے حسن سلوک کی بات کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا مطلب؟ احسان کسے کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ کے ساتھ حقوق کی بات نہیں، احسان کی بات کی. حق تو اسے آپ دیں گے، ڈیفینیٹلی دیں گے، انڈرسٹوڈ ہے، طے ہے آپ دیں گے. لیکن جو احسان کرنا ہے وہ کچھ اور ہے. احسان کہتے ہیں حق نہ بنے پھر بھی دیں. آپ ادھر آ جائیے. آپ کے آنے سے ہمارا کیمپ خراب ہوتا ہے، وہ پوری دنیا دے. ادھر آ جائیے. اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، 4 بندے آپ کو روکتے رہے، آخر مجھے ہی روکنا. توجہ، پتہ میں کیوں روک رہا ہوں؟ یہ ہمارا پیج پوری دنیا میں دیکھا جائے. 1 ملین پلس 2 لاکھ فالوورز ہیں الحمدللہ. 12 لاکھ آدمی ایک کلک پر دیکھتا ہے. تو لوگ مجھے واٹس ایپ پہ ایک بات کہتے ہیں، مفتی صاحب یہ سامنے والے تو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے سے گزرتا ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، انہیں تو روک دیا گیا. تو مجھے سب کی وہ رعایت کر کے چلنا پڑتا. سنیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. احسان کہتے ہیں حق نہ بنے پھر بھی دو، حق نہ بنے پھر بھی دو. یہ ماں باپ کا. اور پھر ماں باپ کے ساتھ قرآن کہتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو. کیا مطلب؟ یہ اف اردو والا نہیں ہے. اف چیز بہت سخت لگی ہے، اف میں تھک گیا ہوں، یہ وہ اف نہیں ہے، یہ عربی کا اف ہے. اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ وہ جو حضرت ابراہیم نے ان کے معبودان باطلہ جھوٹے بتوں کے لیے کہا تھا کہ میں تم سے اور تمہارے بتوں سے بیزار ہوں. یہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. ماں باپ سے بڑھاپے میں بیزار نہ ہو جانا، ماں باپ کے معاملات سے توجہ نہ ہٹانا، ماں باپ کی خدمات سے منہ نہ چرانا، ماں باپ کو سروسز پرووائڈ کرنے سے جی نہ چرانا. یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ماں باپ کو تیری حاجت ہو، ضرورت ہو، نیڈ ہو، اور ماں باپ کی چاہت مانگ یہ ہو
کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہیلپ کرے اور تو کر بھی سکے اور تو نہ کرے. یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، یوں نہ کر. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. قول کریم کسے کہتے ہیں؟ ایک کرم ہوتا ہے، ایک اجر ہوتا ہے. دکان پہ گئے، یہ موبائل کتنے کا ہے؟ میں نے کہا جی موبائل تو اتنے کا ہے لیکن آپ کو اتنے 100 روپے چھوڑ رہا ہوں. بھئی یہ تو کسی اور کو تو نہیں چھوڑتے. کہا آپ تو میرے امام مسجد ہیں، آپ کے ساتھ کنسیشن کا، مہربانی کا معاملہ چل رہا ہے. کہا جی ٹھیک ہے. تو مہربانی کو کرم کہتے ہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کے ساتھ روٹین وائز بات نہیں کرنی، ایسا لفظ کہنا ہے جو ماں باپ کو دل کی خوشی مل جائے. قولاً کریم، قول کریم، مہربانی والا جملہ، مہربانی والی زبان، مہربانی والی گفتگو، یہ ماں باپ کا. اصلاح معاشرہ میں دوسری چیز ہے اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کے ابا کے ساتھ، بیوی کے امی کے ساتھ، بیوی کے بھائیوں کے ساتھ اس کے سلوک. آج لوگ بیوی سے نہیں کرتے، باقی خاندان سے کیا کریں. ہمارے ہاں لوگ گالی دیتے ہیں نا، تو کسی بڑے آدمی کو گالی دینی ہو تو کہتے ہیں سسرا. نعوذ باللہ من ذالک، کیسا جملہ ہے بھئی؟ سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے. سسر کے ساتھ تو عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں داماد، اور تم سسر کو یاد رکھو، آج تم نے سسر کو یہ عزت دی تو آج کا داماد کل کا سسر ہے. کل اس کی بچی بھی بیاہ ہو کے جائے گی، پھر اس کا داماد اس کے ساتھ بیہیویئر کیا رکھے. بھائی سسر کے ساتھ عزت کتنی ہے؟ سنن ابی داؤد کھولیے، کتاب الطہارہ کھولیے، جلد اول کھولیے. امام سلمان بن الاسعد السجستانی رحمہ اللہ، سیدنا حیدر کرار، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی روایت لائیں. حضرت علی نے ایک صحابی کو کہا اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھ لینا. وہ مسئلہ کچھ ایسا تھا جو عام طور پہ نوجوانوں کو بالغ ہونے کے بعد درپیش ہوتا ہے. تو حضرت علی المرتضی کو صحابی کہتے ہیں کہ آپ پوچھ لیں، آپ کو تو رسول اللہ سے قرب ہم سے زیادہ ہے. حضرت علی نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ مجھ میں اور رسول اللہ کے درمیان دامادی اور سسرال کا رشتہ ہے، مجھے حیا آتی. یہ داماد ہوتا ہے، یہ داماد کا تعلق ہوتا ہے. آج ہم نے سسر اور ساس کو سمجھا کیا ہے؟ جس نے اپنے دل سے تمہیں اپنی لخت جگر نکال کے دی ہے، حیا اور عزت سے ان کے ساتھ پیش آنا سیکھو. میرے دوستو، سسر اور ساس ماں اور باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، تو ان کی عزت اور احترام بجا لو. اور سنیں، آپ اپنی بیوی سے چاہتے ہیں کہ وہ میری عزت کرے تو تم بھی ان کے ماں باپ کی عزت کرو، تمہارے ماں باپ کی عزت کرے گی. ایک کپل میرے پاس آیا، ایک جوڑا خاوند بیوی. اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کو مارا تھا اور بجلی کی تاروں سے مارا تھا. میں نے پوچھا وجہ کیا؟ تو کہتے ہیں میرے باپ کی جوتی صاف نہیں کرتی. پھر کبھی ایسی بات ہے تو میرے دماغ میں بھی قریشی رہ گیا، پھر اگر پھڑک جائے تو پھر میں بھی نہیں چھوڑتا. میں نے کہا اے تو بقرہ عید کے کام آئے گا، تو قربانی کے لیے پلا ہوا ہے، تیرے ماں باپ کی خدمت تیری ذمہ داری ہے، اس کی نہیں ہے. یہ کرے تو اس کا احسان ہے، نہ کرے تو مجبور نہیں کر سکتا. یہ آج ہمارا تعلق. تم چاہتے ہو تمہارے ماں باپ کی عزت تمہاری بیوی کرے تو ان کے ماں باپ کو عزت دینا سیکھو. ہاں آج لڑائیوں کی بنیاد کیا ہے؟ شوہر چاہتا ہے میرے سامنے بیوی اونچا نہ بولے. ہاں پھر بیوی بھی چاہتی ہے کہ مجھے وہ شوہر نہیں چاہیے جو بلند آواز سے میری بے عزتی کرتا پھرے. یاد رکھو، آپ عزت لیتے ہو، عزت دیتے نہیں ہو. آپ دوسری بیویوں کے لوگ حقوق کھا جاتے ہیں، لوگ مارتے ہیں بیویوں کو، چہرے پر تھپڑ مارا. علماء بیٹھے، میں چیلنج سے کہتا ہوں، دعوے اور تعدی سے کہتا ہوں، مجھے شریعت اسلامیہ سے ایک دلیل دکھا دو کہ بیوی کو خاوند چہرے پر مار سکتا. آپ دکھا دو، یہ میری گھڑی آپ کو تحفہ، میں تحفہ دینے پہ تیار ہوں. یہ عام گھڑی نہیں ہے، یہ سعودیہ کی گھڑی ہے اور میرے تیسرے سسر نے مجھے گفٹ کی ہے. آپ کی گھڑی پر سبحان اللہ نہیں آئی، جس پر آئی ہے مجھے پتہ ہے. گھڑی پر سبحان اللہ نہیں آئی. بھائی میری بیویاں میری دوسری شادی کے ولیموں میں خود شریک ہوتی ہیں. کیوں؟ آپ پیار کا تعلق رکھ کے دیکھو نا. بھئی یہ کوئی بات ہے؟ آج جو کمینی صفت لوگ گرل فرینڈ سے چیٹنگ کریں، سہیلیوں کو پھنسائیں اور لڑکیوں کا تعلقات ناجائز رکھیں، دنیا اسے ہیرو سمجھتی ہے. جو بیوی کی عزت کرے لوگ اسے رن مرید کہتے ہیں. ہاں ہم اس ناپاک معاشرے میں موجود ہیں جہاں پر سہیلیوں کے ساتھ محبت کی باتیں اور بیویوں پر لطیفے سنائے جاتے ہیں. حلال کو تم نے لطیفہ بنا لیا،
حلال کو لطیفے بنانے والا، حرام کی لذت تمہیں کبھی چین نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ حرام کمائے، حرام کھائے، حرام کاری کرے اور حرام کے معاملات رکھے اور سکون کی نیند پالے، اطمینان کی نیند پالے، آرام پالے، استراحت پالے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے آرام، اللہ نے سکون و اطمینان حلال میں۔ اور میرے دوستو، یہ پنکھا بند کیجیے، جزاک اللہ، بند کیجیے۔ آپ نے میرا پسینہ دیکھ کر پنکھا چلا لیا، یا تو سب کے چلتے یا صرف ایک کا چلتا تو پھر لوگ کہیں گے خود تو پنکھے میں بیٹھے ہمیں گرمی میں بٹھائے۔ انصاف اور مواسات اپنے آپ سے شروع کیجیے، توجہ رکھیں میرے دوستو۔ ہمیں حقوق میں بیوی کی بعض حقوق ہیں جو لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، میں ان حقوق میں ایک حق یہ بھی بات کرتا ہوں، سنیے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اچھی رہے تو میں ایک نسخہ دے رہا ہوں۔ مرد کی محبت آنکھ کے دیکھنے سے ہے، عورت کی محبت کان کے سننے سے۔ ہاں، میں الحمدللہ آپ کے پورے مجمع میں بچوں اور بیویوں میں سب سے زیادہ بیٹھا ہوں، میں تجربہ رکھتا ہوں۔ مرد آنکھ سے دیکھ کے حسن کی تعریف کرتا ہے، عورت کان سے سن کے عزت کرتی ہے۔ اگر آپ بیوی کو اچھا دیکھ کر اس کی تعریف کریں گے، وہ کان سے سن کے تمہاری اطاعت کرے گی۔ محبت اظہار چاہتی ہے، پیار اظہار چاہتا ہے، اپنی بیویوں سے تعلق بناؤ۔ ہمارے استاد محترم فرماتے رہتے ہیں کہ جو چیٹنگ گرل فرینڈ سے کرتے ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ بیوی سے گپ شپ لگاؤ اس پر اللہ کی رحمت۔ اور میں اس پہ حاشیہ چڑھا کے کہتا ہوں، میرا حاشیہ بھی ذہن میں رکھنا، میں کہتا ہوں سنو، پوری زندگی میں جو اپنی سہیلیوں کو پیار دیا ہے اس کا عشر عشیر بھی 99.9% بھی پیار اگر بیوی کو دیتے تو تمہیں سہیلی رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بھیا کوئی اپنی بیوی کی عزت کرے تو رنگ مریدی کے تانے سنو، میں بتاتا ہوں۔ میرے ایک شاگرد ہیں، ان نے اپنی اہلیہ کے لیے کار کی کھڑکی کھولی، انہیں بٹھا دیا کہ آپ اندر بیٹھے۔ تو چند دوستوں نے دیکھ لیا، یہ من چلے میرے پاس آئے، کہتے مفتی صاحب آپ کا شاگرد رن مرید ہو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس کی بیوی کے ہاتھ ٹوٹتے تھے، وہ دروازہ کی کھڑکی نہیں کھول سکتی تھی کار کی، اس نے کھول کے دیے۔ میں نے کہا اچھا میں تمہارا علاج جانتا ہوں، آؤ کھولیے حدیث پاک۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ہے، رسول اللہ کی حرم، حضور کے بستر کی عزت، آپ کی اور میری ایمانی قرآنی اسلامی اماں جان ہے۔ حضرت صفیہ اونٹ پر بیٹھنے لگی ہیں، لیکن اونٹ پر چڑھ نہیں سک رہی، بختی نسل کا بڑا اونٹ ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا میری اہلیہ اونٹ پر نہیں بیٹھ رہی، اپنے گھٹنے مبارک کو، توجہ رکھنا، یوں گھٹنے کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ چپکایا اور فرمایا صفیہ یہاں پاؤں رکھ اور اونٹ پر چڑھ جا۔ میں نے کہا یہ پرانے زمانے کی کار کی کھڑکی کھولنا نہیں ہے، بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو بھائیو حقوق کا خیال کیا۔ اور سنیں میں ایک بات اس پر بھی عرض کیا دیتا ہوں، قرآن کہتے ہیں بیوی میں خاوند کے حقوق کی بات تو خاوند کو بہت یاد ہے، لیکن عاشروہن بالمعروف بھول جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک والا تعلق رکھو۔ اور آج خاوند پتہ نہیں وہ کیسا خاوند ہے، مجھے اس کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے، کوسچن مارک اس پر ٹھہرا ہے، جو بیوی کو حق مار لکھ کے بھی اس سے واپسی کا مطالبہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے چوتھے پارے کا آخری صفحہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم تو انہیں سونے کا ڈھیر بھی دے سکتے ہو، آپ لینے کے چکر میں بیٹھیے۔ حق مار، میں نے ایک جگہ حق مار کا مسئلہ بتایا تو کسی نے کہا اچھا مولانا واقعی دینا پڑتا ہے، ہم تو کاغذی کارروائی میں صرف لکھ پڑھ کے حد تک جانتے ہیں۔ میں نے کہا سنو، رب کریم کا اعلان ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، رب کریم اس میں فرماتے ہیں کہ جو میں تمہیں میراث کی نصیحت و وصیت کر رہا ہوں، یہاں بچی کا ایک حق اور بچے کے دو حق، وہاں فرمایا من بعد وصیت یوصی بها او دین، پہلے قرض نکالو گے، پھر حق مار تقسیم، پھر وراثت تقسیم کرو گے۔ حق مار قرض ہے، تم نے زندگی میں نہ دیا، مر گئے، پہلے تمہاری بیوی کا حق مار نکلے گا، ماں باپ کا حق بعد میں۔ میرے دوستو اس لیے ماں باپ کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور بیوی سے محبت بھی ہوتی ہے۔ شاید آپ کے دماغ میں سوال آئے کہ اگر ماں اور بیوی لڑیں تو کس کا ساتھ دیں، ماں اور بیوی کے آپس پہ پھڈا پڑ جائے تو کس کو اچھا کس کو برا کہوں؟ آؤ میں اس کی ترتیب بتاؤں۔ ماں اور بیوی کے اختلاف ہو تو مجمع میں ماں کو سچا کرو،
تنہائی میں جا کر بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے تو جوڑ لو، اسے کہنا میری بیگم میرے لیے وہ جنت بھی ہے، میرے لیے دوزخ بھی ہے، خدا کے لیے اس کا دل نہ دکھا۔ اور میں بیویوں کو کہتا ہوں مان لو اپنے شوہر کی یہ بات، تم آج کی بہو ہو کل کی ساس۔ آج تم اپنے خاوند کو اس کی ماں سے توڑو گی، کل تمہارا بیٹا شادی کرے گا تو اس کی بیوی کل تیرے بیٹے کو تجھ سے توڑے گی۔ جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ تو اسی لیے اس کا بھی خیال کیجئے۔ آپ مردوں کے حقوق کا بھی میں ترجمان ہوں، ایسا نہ سمجھے کہ میں صرف عورتوں کے حقوق بتا رہا ہوں۔ توجہ، اس حقوق میں ایک حق اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ والد فوت ہو جائے تو بھائی ماں باپ بہن بھائیوں کا حصہ بڑے چھوٹوں کا کھا جاتے ہیں۔ بہنوں کے حصے کھانے والوں، بہنوں کے حقوق پر پل کے جمع ہونے والوں، کل قیامت میں تمہیں جہنم کے پیٹ میں آگ بھرنی پڑے گی۔ میں نہیں کہتا، سورت نمبر 4 سورت النساء کہتی ہے، رب کریم فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ اور یتیموں کا حق کھانے والوں، تم حق نہیں کھا رہے، جہنم کی آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہے۔ وسیصلون سعیرا، اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ آگ کو عربی میں نار کہتے ہیں، لیکن اللہ نے سعیر کہا ہے۔ سعیر اس آگ کو کہتے ہیں جسے انگلش میں کہتے ہیں بلیزنگ فائر، بھڑکتی آگ۔ آپ مجھے بتاؤ جس کا بھڑکنا اللہ بیان کرے وہ کیسے بھڑکی ہوئی ہوگی؟ اندازہ لگا۔ اعاذنا اللہ من، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہنوں کا حق بھائی کھا جاتے ہیں، سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سنو اگر حق کھاؤ گے، میرے پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، سرور کائنات فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطبق اللہ یوم القیامت 7 ارضین۔ ایک بالش زمین کسی کی ہتھیا لی، بالش میں کتنے انچ ہے؟ 9 انچ۔ 1 فٹ 12 انچ کا ہوتا ہے، فٹ سے بھی کم کی بات ہے۔ فرمایا اتنی زمین بھی ہتھیا لی، 7 زمینوں کو توق تمہارے گلے میں ڈال دیا۔ اسلامی معاشرہ میں یہ نظر نہیں آتا۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، مجھے کہتے ہیں حضرت وراثت مجھے فتویٰ پرچہ شریعت بنا دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ابا فوت ہو گیا، زمین ہم بھائیوں کے نام کر دے۔ میں نے کہا تمہاری بہنیں نہیں ہیں؟ گندا سا منہ بنا کے منہ پہ 12:15 بجے تھے، کہتے جی ہے تو صحیح لیکن ابو نے ان کو سب کچھ دے دیا تھا۔ 2 باتیں کسی مفتی کے سامنے تم کہو نا کہ ابو نے دے دیا تھا تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ زندگی میں تو تحفہ دیا ہے۔ وراثت تو ہوتی ہے آفٹر ٹو ڈیتھ ہے، موت کے بعد ہوتی ہے، وراثت تو زندگی میں ہوتی نہیں ہے۔ تو میں تو سمجھ گیا، میں نے تو اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ ہی لیا۔ میں نے کہا بہنیں زندہ انہیں لے آؤ، وہ گواہی دیں ہم نے حق لے لیا ہے، ہم نہیں لیتی، میں پرچہ شریعت بنا دوں۔ مفتی کے سامنے جب لوگ پھنسے تو پھر پھنسانا چاہیں نا تو پھر شریعت کے اصول پہ بندہ اچھی طرف جھکڑ لیتے۔ وہ بہنوں کو لے کر اور قسمت میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بہن بھائی لڑ پڑے میرے سامنے دارالفتاح میں۔ بہنیں کہتی ہیں ہم تو حق لیں گے، وہ سریکی میں کہتی ہیں لکھ ہوئے یا ککھ ہوئے حساب لوڑ ہے، یعنی 1 ٹنکا ہو یا 1 لاکھ ہو، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو کہتا ہے ابا نے تمہیں دیا تھا۔ تو نے کہا ابا نے ہمیں جہیز دیا تھا۔ جہیز میراث ہوتی ہے، جہیز وراثت ہوتی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا؟ کہتے ہیں ابا نے ان کو جہیز دیا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی جہیز وراثت تھوڑی ہے۔ کہتے ہیں ابا نے اس کی شادیاں کرائی تھی لہٰذا ان کا حصہ گیا۔ میں نے کہا اچھا ابا نے تیری بھی شادی کرائی تھی؟ کہتے ہیں ہم بھائیوں کو بھی ابا نے شادی کرائی تھی۔ میں نے کہا تیری شادی پہ ابا نے ولیمہ کیا تھا، پیسے لگائے تھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پھر تمہارا حق بھی کیا، یہ ساری زمین مدرسے والوں سے۔ خدا کا بندہ جیسے تیرا حق ہے ویسے اس کا نہ کھا، دوسرے کو حقوق کھا کے بیٹھے۔ اور معاشرے کی اصلاح پر ایک کام یہ بھی ہے کہ آج ہم جھوٹ بولنے والے بن گئے، اللہ کے لیے سچ بولنا سیکھیں۔ جھوٹ کیا بولیں گے؟ میں مثال دے رہا ہوں، یہ تسبیح ہے نا بھائی ذرا پکڑیں اس کو۔ میں کہتا ہوں 1 سیکنڈ دکھانا، یہ 1 سیکنڈ دکھانا اور پورا 1 منٹ دیکھ کر واپس کروں گا۔ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہے، 1 سیکنڈ کہہ کر ایک کم 60 سیکنڈ کا میں نے جھوٹ بولا۔ پوری بات کریں بھائی، مجھے کچھ ٹائم کے لیے دکھا۔ بعض جھوٹ ایسے ہیں جو ہم بول جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، خام ایسے ہے، جب تحقیق کرتے ہیں اچھا ایسے نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں یاد رکھو الا لدیہ رقیب عتید، رب فرماتے ہیں یہاں تیز ترین فرشتہ بیٹھے جو لکھ لے، وہ لکھ لے گا کل قیامت میں رب کو کیا جواب دو گا۔
تو میرے دوستو ان حقوق میں ایک بات یہ بھی ہے، اور حقوق میں پڑوسی کے حقوق بھی ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ جب جبرائیل نے مجھے حقوق سنائے تو مجھے یوں لگا کہ ابھی جبرائیل کہیں یہ نہ کہہ دے کہ وراثت میں بھی پڑوسی کو حق دے دے۔ آج پڑوسی کے حقوق میں ایک بات کرو، پڑوسی تو دوسرے گھر والا ہے۔ ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں نا، ایک بھائی اپنی فیملی کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے اور دوسرا غریب ہے، تو 2 باتیں ذہن میں رکھو، یا فروٹ کھلانے ہیں تو ان کے لیے بھی لے کے آؤ جو آپ کے بھتیجے بھتیجی ہیں، اور اگر نہیں لا سکتے پھر فروٹ ایسے اپنے بچوں کو چھپا کے کھلاؤ کہ ان کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو، کہیں دور پھینکو، کہیں تمہارے گھر کے قریب پڑوسیوں کے دل نہ دکھے۔ ان کے یہ حقوق کہاں جائیں گے بابا، ہم کہاں بیٹھے؟ اور معاشرے کی اصلاح پر ایک یہ بھی ہے، راہ چلتے ہوئے کسی کو کوئی چیز مل جائے مال غنیمت سمجھ کے جیب میں ڈال دے۔ سنو حدیث پاک میں اگر کسی نے راہ جاتی ہوئی چیز اٹھا کر اس نیت سے جیب میں ڈالی کہ میں اس کا مالک، فرمایا جہنم کا انگارہ آپ کے پاس، کہاں بیٹھے ہو؟ اور سنیں یہ حقوق معاشرے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بندہ خواہ سے ایسے موبائل پر گناہ کرے گا، ویڈیو کے ذریعے کال، غیر محرم کی تصاویر اپلوڈڈ، اور کان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سے کیا گناہ کے معاملات یہ کرو گے، اس میں ہاتھ استعمال، یہ ٹچ موبائل ہے نا، اس پہ اکثر ہاتھ استعمال۔ ایک بندے نے پوچھا تھا نا کہ فون میں لینڈ فون ہوتی تھی گھر والی، لینڈ لائن میں اور موبائل میں کیا فرق ہے؟ تو بچے نے کہا کہ وہاں جو ہے نا انگوٹھا استعمال ہوتا تھا، یہاں انگوٹھا استعمال ہوتا ہے، وہاں انگلی استعمال ہوتی تھی۔ تو بھائی یہ دونوں جگہ ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نمبر 36 سورۃ یاسین میں رب کائنات فرماتے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قیامت میں منہ بند ہو جائے گا، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا۔ اگر ہاتھ نے بول لیا کہ یہ جواب ہے، یہ مکالہ کیا تھا، یوں کیا تھا، کیا جواب دو گے؟ حدیث پاک میں حضرت ثوبان فرماتے ہیں کل قیامت میں ایک شخص آئے گا، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ پتہ چلے گا کیوں؟ فرمایا جائے گا کہ مجمع میں نیک تھا، تنہائی میں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا تھا۔ آج موبائل کے فتنے نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ تو میرے دوستو اس پر بھی تھوڑا روشنی دیکھو۔ اصلاح معاشرہ میں ایک بہت مصیبت یہ کہ سود عام ہو گیا۔ آج کل لوگ سود کھاتے ہیں، سود کا نام بدل دیا پروفٹ، کہتے ہیں تو پروفٹ ہے، یہ تو بینک میں پروفٹ دے رہا ہے۔ اور بھائی حرام کا نام حلال رکھ دو گے وہ حلال ہو جائے گا؟ تم پیشاب کو جام شیری کی بوتل میں بند کر دو، جام شیری بن جائے گی؟ بھائی کتے کے گوشت کو بکرے کے نام پہ کب تک بیچو گے؟ سود پہ اللہ کی لعنت ہے، حلال کاروبار اللہ کی رحمت۔ یہ علماء کے پاس آؤ گے، میں نے پہلے کہا تھا اہل علم سے، اہل تقوی سے رابطہ کرو گے تو میں بتائیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا بات ہے، تو کریں گے یا نہیں کریں گے ان سب سے۔ اور آخر میں ایک جملہ میں مزید بھی سمجھانے کے لیے بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ میرے دوستو علماء کے پاس تب آپ آؤ گے جب آپ علماء کو ویلیو دو، جب آپ علماء پر بولنا چھوڑو، جب آپ علماء کی عزت اور احترام بجا لاؤ گے تو پھر تم علماء سے پوچھو گے۔ ورنہ کوئی عالم پہ بولے، عالم کو گالیاں دے، عالم کے خلاف کیمٹس پاس کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میرا عالم مجھے سمجھائے گا، جی نہیں۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا ان المعلم والطبیب کلاہما لا ینصحان اذا لم یکرما فاصبر لدائک ان جفوت طبیبا واقنع بجہلک ان جفوت معلما۔ کہا لوگو جیسے ڈاکٹر کی عزت کرتے ہو تمہارے جان کا معالج ہے، اپنے استاذ عالم کی عزت کرو تمہارے ایمان کا معالج ہے۔ اور اگر ڈاکٹر سے یاری توڑی اپنے جسم کی بیماری پہ صبر سیکھ، عالم سے یاری توڑی اپنی جہالت پر صبر سیکھ۔ علماء کی عزت کر، آج میں کہہ رہا تھا موروں میں بھی اور صبح سیکنڈ میں بھی میں نے کہا کہ علماء کے پیچھے چلنا سیکھو، علماء کے آگے نہ بڑھو۔ توجہ رکھنا، میں بات کلوز کر رہا ہوں، توجہ۔ کیوں؟ جو عالم کے پیچھے رہتا ہے اس کا معاملہ اور ہے، جو عالم کے آگے بڑھ جائے اس کا مسئلہ اور ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آپ کے امام مسجد آگے ٹھہرتے ہیں، اس عالم دین کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا، برابر بھی کوئی نہیں۔ جو پیچھے ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ بولیے۔ اور جو عالم کے آگے سویا ہوا ہوتا ہے، جب عالم کہتے ہیں 4 تکبیر اللہ اکبر، وہ کون ہوتا ہے؟ مردہ۔ عالم کے آگے بڑھنے والے کا حال یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے عالم کے پیچھے چلو۔ اور علماء کو اللہ نے عزت اور احترام دی ہے، حدیث پاک میں ہے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ،
हुजूर के वारिस देखने और फरमाया उलमा को देखो, आलिम हक नबी का वारिस, आलिम रब्बानी नबी का वारिस, आलिम मुआहिद नबी का वारिस है, सही दीन की तबलीग करने वाला, सही शरीयत समझाने वाला दीन का वारिस है, नबी का वारिस। और मेरे दोस्तों, बाज लोग उलमा पर बोलते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं मौलवी अगर इमाम मस्जिद हो तो ठीक है, खतीब मस्जिद हो तो ठीक है, मुदर्रिस हो तो ठीक है, तबलीग करे तो ठीक है, दीन समझाए, खानकाह में अल्लाह अल्लाह करे ठीक है, बस एक दो काम आलिम न करे। हमने समझा शायद गुनाह की बात बताएगा कि कोई आलिम गुनाह करता होगा। हाँ भी ठीक है, गुनाह तो मौलवी को नहीं करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? ये मौलवी सियासत में हिस्सा लेते हैं, ये मौलवी को सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं बहुत हैरान हूं, तुझे किसने इख्तियार दिया तू आलिम पर बोल? तुझे पता है आलिम मिंबर का वारिस है नबी की विरासत में, मुसल्ले का वारिस है नबी की विरासत में, तो आलिम असम्बली का वारिस है, सियासत भी नबी की मीरास। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, रसूल पाक फरमाते हैं, कानत बनु इस्राइल तसूसुहुम अल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु आखर फइन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकूनु बादी खुलफा फयक्सुरून। काहे लोगों, जैसे नबुव्वत के उलूम वारिस है, ऐसे अंबिया सियासत होती थी, अंबिया सियासत करते थे, और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी और नबियों में आखिरी सियासतदान हूं, मेरे बाद मेरे वारिस आएंगे और कसरत से आएंगे। भाई मुसल्ले पर दुनियादार को नहीं आने देते, ये नबी की विरासत, मिंबर पर दुनियादार को नहीं बैठने देते, ये नबी की विरासत, खुतबा निगाह दुनियादार को नहीं लेते, ये नबी की विरासत, बच्चे के कान में अजान दुनियादार को नहीं लेते, ये नबी की विरासत, निकाह दुनियादार को नहीं पढ़वाते, ये नबी की विरासत, जनाजा दीनदार से पढ़वाते हो, क्योंकि नबी की विरासत तो सियासत भी नबी की विरासत। और ये बात ज़हन में रखो, सियासत मौलवी करेगा वलो करिहल काफिरून। क्यों? कुरान करीम में है, रब फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली वलो करिहल काफिरून। का काफिर जितना मुंह चढ़ाता फिरे, मैंने नबी को हक देकर भेजा है, वो हक गालिब करके आएगा। तो मौलवी नबी का वारिस है, ये भी हक गालिब करने के लिए दीन के हर मैदान को अपनाए। वो मस्जिद का मुसल्ला हो, खताबत का मिंबर हो, स्टेज की गुफ्तगू हो, निकाह का खुतबा हो, या खानकाह का अल्लाह अल्लाह हो, या तबलीग हो, या तदरीस हो, या सियासत हो, आलिम हर दीन के शोबे को संभाले। ये जो जुमला है ना कि हम आलिम को मानते हैं, सियासी आलिम को नहीं मानते, आपको पता है जुमला कब कहा गया, क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया? इसकी रीजन, इसकी वजह क्या है? 7 सितंबर 1974 की लेजिस्लेटिव असेंबली में कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, जब उन्होंने पूरी उम्मत को साथ मिलाकर, तमाम मसालिक को साथ मिलाकर जो रगड़ा दिया कादियानियत को, असेंबली से ने काफिर अक़लियत करार दिलवाया, तो ये अपने अब्बा के पास अंग्रेज गए और ये फार्मूला अपनाया, डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और अपना उल्लू सीधा करो। तो इन्होंने कहा आलिम की कदर करो, इमामत करता है, आलिम की कदर करो, खिताबत करता है, आलिम की कदर करो, तदरीस करता है, आलिम की कदर करो, खिताबत में, तबलीग में और तालीम में, तज़किया में, खानकाह में आता है। सियासी आलिम की कदर न करो, इसे इस्लाम नहीं इस्लामाबाद चाहिए। वाह भाई वाह, आलिम सियासत में आएगा नबी की विरासत में तो इस्लामाबाद जाएगा तो मुल्क कंट्रोल कर पाए। और याद रखो, उलमा बदअमन भी नहीं, उलमा फसादी भी नहीं, उलमा बड़े पुरअमन, और अवाम उलमा की बात बाकी सियासी लीडरों से ज्यादा मानती। आप मुझे पाकिस्तान का कोई एक मुजाहरा दिखाएं, कोई एक धरना दिखाएं, कोई एक मार्च दिखाएं जो बगैर लड़ाई के पूरा न हुआ, वो एक ही मार्च, उसका सेहरा मेरे कायद मिल्लत इस्लामिया, कायद जमीयत उलमा इस्लाम, इस वक्त कायद इस्लामिया ने पाकिस्तान, जिस पर तमाम मशाइख पाकिस्तान का इत्तेफाक है, हजरत मौलाना फजलुर रहमान के साथ कराची तक खैबर लेकर चले हैं, लाखों बंदों को लेकर चले हैं, आजादी मार्च में चले हैं, किसी एक दुकान को नहीं लूटा गया। लूटा गया? बोलिए बोलिए, लूटा गया?
کسی ایک دکان پہ حملہ ہوا، کسی کا شیشہ ٹوٹا، کسی کا گملہ ٹوٹا، آپ بتائیے کسی کا نقصان ہوا؟ وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہے ہوا ہے نقصان؟ بولیے بولیے، تائید کیجیے، اگر حق ہے تو بولیے۔ علماء نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا یا نہ کیا؟ تو جب کیا ہے تو آپ علماء کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اور میں بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لاہور میں لاکھوں بندے قائد ملت کی بات سن رہے ہیں، میٹرو بھی جاری ہے اور ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے علماء سے رابطہ رکھیے، وہ آپ کے دینی معالج بھی ہیں، دنیاوی معالج بھی ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، ہماری اصلاح بھی اللہ فرمائے، ہمارے معاشرے کی بھی اصلاح فرمائے، ہمیں حقوق ادا کرنے والا بنائے اور شریعت کی پابندی بنائے، ہمیں علماء کرام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی میں ایک بات کر لوں، ایک ہی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے، اس موبائل پر غلط چیزوں سے بچیے، دین کی چیزوں کو پھیلائیں۔ یہ میری آخری گزارش ہے آپ سے، یہ میری گفتگو براہ راست چل رہی تھی، پوری دنیا میں ہماری گفتگو چلتی ہے۔ آپ فیس بک پہ مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، آپ کو روزانہ کے لیکچرز ملیں گے، آپ یوٹیوب پر لکھیں، فل بیانات ملیں گے، یہ آگے پھیلائیں گے نا۔ اور میرے جانے کے بعد میرے میزبانوں کو یہ نہ کہنا کس مولوی کو بلایا تھا، منہ پہ داڑھی سر پہ پگڑی رکھ کے مسجد میں نیٹ کی ترغیب دی ہے۔ میں نے ترغیب نہیں دی، ترتیب دی ہے کہ جو الٹ کرتے ہیں وہ سیدھا کریں، جو نہیں کرتے وہ نہیں کریں۔ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا عورتیں گھروں سے باہر نکلی ہیں تو بازار نہ جاؤ، اللہ کے راستے میں۔ تو میں بھی کہہ رہا ہوں بروں کو نہ دیکھو، اچھوں کو دیکھو۔